खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम और जलील और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी बाइबल स्टडी प्रोग्राम के साथ हारून खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदावंद के पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से रोमन्स के रोमियो के ख़त को हम सीख रहे हैं, उसका 6 बाब 6 चैप्टर, और उस हवाले से आज दूसरा प्रोग्राम है, 2nd एपिसोड है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के पाक कलाम के लिए, उस खिदमत के लिए जो खुदावंद की पाक रूह ने हमारे बुज़ुर्ग मुक़द्दस पौलूस से, रब्बी शाऊल से ली, और उन्होंने ये खूबसूरत रोमियो का ख़त लिखा जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है, इश्यूज़ या मसाइल वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ पर कई लोग इन खतूत को, जो कि पौलूस की मुश्किल तसानीफ़ में से हैं, डिफ़िकल्ट राइटिंग्स में से हैं, उनको सतही तौर पर पढ़ते हैं, सिर्फ सरफेस लेवल पर पढ़ते हैं, और फिर अपनी मर्ज़ी, अपनी डिनोमिनेशन, अपने फ़िरके की सोच के मुताबिक इन खतूत को, खुदावंद के कलाम को, इल्हामी अल्फाज को समझने या समझाने की, गलत मिस इंटरप्रेट करने की, गलत तफसीर करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोग मिस गाइड होते हैं, गलत राह पर जाते हैं। व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड, जिसके लिए मैं हमेशा ज़ोर देता रहा हूँ कि हमें पौलूस के खतूत को समझने के लिए खुदावंद के कलाम की, आयन की समझ ज़रूरी है, क्योंकि पौलूस खुदावंद के कलाम और आयन को समझते थे, उसको फॉलो करते थे। और इस ख़त के इस 6 बाब के 6 चैप्टर के आगाज़ में वो 5वें बाब के आखिर में की गई डिस्कशन को, आखिर में दी गई स्टेटमेंट्स को रेफ्यूट करते हैं, रद्द करते हैं, और खुदावंद के फ़ज़ल के हवाले से बात करते हैं। फ़ज़ल के हवाले से गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने आपको बताया, ग्रेस या इब्रानी में जिसको खैन कहते हैं, और ग्रीक में, यूनानी में जिसको खैरिस कहते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, उन लफ्ज़ों का माखज़ क्या है, उन लफ्ज़ों की अंडरस्टैंडिंग क्या है। और इस हवाले से आपकी अच्छी फ़ीडबैक के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा। अब उस सीख में हम आगे बढ़ेंगे, और 6 बाब में जो फ़ज़ल के हवाले से, ग्रेस के हवाले से, खैन के हवाले से, खैरिस के हवाले से बातचीत है, उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। पौलूस ने जो बातें लिखी हैं इन आयात में, उनका अहाता करेंगे, और सतही तौर पर नहीं बल्कि डीप रूट होकर तफसील से इन बातों का मतलब सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी किस्म का कोई बायस, तासुब ना रहे। एक और अहम टर्म, डाइंग टू सिन, गुनाह के हवाले से मरना, ये वो टर्म है जो पौलूस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। लेकिन ये एक ऐसी टर्म है जिसको डिफ़ाइन करना, जिसको एक्सप्लेन करना, जिसको समझाना और समझना बहुत से बाइबल कमेंटेटर्स के लिए थ्रू आउट द टाइम मुश्किल बना रहा है। कोई एक सिंगुलर, एक वाहिद मुत्तफ़िक डेफिनेशन मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं जिनको सिखाया जाता है, लेकिन एक पॉइंट पर कोई भी मुत्तफ़िक नहीं है। अब पौलूस भी चूँकि एक रैबाई हैं, एक ज्यूइश स्कॉलर हैं, तो वो इस टर्म की डेफिनेशन, इस टर्म को अपने तौर पर सिखा और समझा सकते हैं, जो उनकी समझ या उनका सोचने का अंदाज़ है। जो ज्यूइश बिलीफ है, और आज भी है, यानी यहूदी तरीक़ाकार, उसमें ये सोचा और समझा जाता है, ये माना जाता है कि एक शख्स 2 इंक्लिनेशंस के साथ, 2 मुख्तलिफ़ किस्म की तबीयतों के साथ पैदा होता है, और वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड, उनमें से एक जो है उसको इब्रानी में, हिब्रू में कहते हैं यात्सर हा तौव, यानी गुड इंक्लिनेशन, अच्छी तबीयत। और दूसरी इंक्लिनेशन जिसके साथ इंसान पैदा होता है वो है ईविल इंक्लिनेशन, बुरी सोच, बुरी तबीयत, उसको कहते हैं यात्सर हारा। अब चूँकि हर शख्स के पास ये दोनों इंक्लिनेशंस, ये दोनों तबीयतें मौजूद हैं, इसलिए हर शख्स की ये फ्री विल है, उसको फ्रीडम है, उसको आज़ादी है कि वो किस तबीयत को, किस सोच को, यात्सर हातोव को, गुड इंक्लिनेशन को, या यात्सर हारा को, ईवल इंक्लिनेशन को चुनता है। और ज्यूइश नज़रिए के मुताबिक, यहूदी सोच और यहूदी मानने वालों के मुताबिक, ये ख्याल किया जाता था कि जो सोच आप पर हावी हो, गुड या बैड, अच्छी या बुरी, वो सोच आपकी मास्टर हो जाती है, आपके ऊपर हुक्मरान हो जाती है,
اور آپ اس کے سلیو ہیں، آپ اس کے غلام ہیں۔ فریسی جو تھے وہ اس ڈاکٹرن کو، اس تھیولوجی کو بڑی تفصیل سے سکھاتے اور سمجھاتے تھے، اور چونکہ پولوس بھی ایک فریسی تھے، سو آپ کو سکھانے سمجھانے کے لیے میں نے بھی اس ڈاکٹرن کو، اس تعلیم کو، اس تھیولوجی کو مختصر پڑھا ہے۔ اس ڈاکٹرن کا نام ہے، اس تعلیم، اس تھیولوجی کا نام ہے ڈاکٹرن آف دا ٹو ویز۔ اسینی لوگ جو اس وقت موجود تھے، اسینز جن کو کہتے ہیں، ان کی بھی ایک آئیڈینٹیکل ڈاکٹرن تھی، بالکل ایسی ہی ایک ڈاکٹرن تھی جس کا نام تھا ٹو اسپرٹس، دو قسم کی اسپرٹس، یعنی دو قسم کی سولز، دو قسم کی روحیں، اور اس کا بھی جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ آپ دو ماسٹرز کی، دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، ایک مالک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم یسوع المسیح بھی جب سکھاتے ہیں متی کے 6 باب میں، میتھیو 6 میں، کہ کوئی شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا وہ پہلے سے نفرت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا دوسرے سے نفرت یا عداوت رکھے گا اور پہلے سے محبت۔ You cannot be slave to both God and money۔ آپ خدا اور پیسے دونوں کو ایک وقت میں نہیں چاہ سکتے، ایک وقت میں دونوں کے غلام نہیں ہو سکتے۔ اور خداوند یسوع المسیح کی، یشوع ہمشیح کی اس سٹیٹمنٹ میں، اس بات میں جو انہوں نے متی کے 6 باب میں کہی، میتھیو چیپٹر 6 میں کہی کہ تم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، وہاں پر وہ گاڈ کو، یعنی خدا کو، اپنے آسمانی باپ کو، ہمارے آسمانی باپ کو گڈ انکلینیشن کے ساتھ، اچھی جو طبیعت ہے، یاتسر ہاتوو ہے، اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، اور منی کو یا میمون کو وہ ورلڈ سسٹم کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، ایول انکلینیشن کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، یاتسر ہارا کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، اس کو اس کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں، کیونکہ یاتسر ہارا ہی ہے، بری طبیعت ہی ہے، ایول انکلینیشن ہی ہے جو گناہ پیدا کرتی ہے، اور گناہ میں پھر لوگ چلتے ہیں اور گناہ کی غلامی کرتے ہیں، اور گناہ کی مزدوری کا جو کانسیپٹ پولوس رومنز میں، رومیو کے خط میں دیتے ہیں، وہ اسی سوچ کا، اسی تھیولوجی کا حصہ ہے۔ اب رومنز کے 6 چیپٹر کی پہلی 2 آیات تو میں نے آپ کو سکھا اور سمجھا دی تھی گزشتہ پروگرام میں، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ان تمام آیات کی، ان تمام سٹیٹمنٹس کی نفی کر رہی ہے جو پولوس نے ایز این آرگیومنٹ سے، دلائل دینے کے لیے کھڑا کیا تھا، ایک اسٹرا مین۔ اس اسٹرا مین کی دھجیاں بکھیر رہی ہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرتے رہنا کہ ہم فضل حاصل کریں، اور شریعت گناہ پر نہیں اکساتی، بلکہ شریعت جو ہے وہ خداوند کے آئین اور احکام جو ہیں وہ ہمیں گناہ سے متعارف کراتے ہیں، اور ہمیں گڈ اور بیڈ کا، اچھے اور برے کا علم ہوتا ہے، اور ہمیں اچھے کو فالو کرنا ہے، برے کو فالو نہیں کرنا ہے۔ لیکن تیسری آیت میں وہ مکفا کا، بیپٹزم کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ ہمیں گریک میں بیپٹیزو لکھا ہوا ملتا ہے، ہبرانی میں، ہیبرو میں وہ مکوا ہے، جو کہ ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ پرانے عہد نامے میں ٹائم اینڈ اگین، وقتاً فوقتاً استعمال ہوئی ہے، کیونکہ ہر کوئی، جو کوئی خداوند کے گھر میں جاتا تھا وہ مکوا کر کے، وہ بپتسمہ لے کے جاتا تھا، اور خاص طور پر کاہنوں کو یہ غسل، جس کو مکوا یا بپتسمہ کہا جاتا ہے، خاص طور پر کرنے کا حکم تھا۔ سو یہ آپ کی پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے بہت ضروری ہوتا تھا، اور اسی مکوا کو، اسی غسل کو جب ہم بیپٹزو کے طور پر، بیپٹزم کے طور پر یہاں پر دیکھتے ہیں، تو وہ اس کو سمبلائز کر رہے ہیں، وہ اس کو جوڑ رہے ہیں گناہ، یاتسر ہارا، ایول انکلینیشن، بری طبیعت کے مرنے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب آپ پانی میں نیچے جاتے ہیں غسل یا بپتسمہ لیتے ہوئے، فل امرجن، پانی میں پورے طور پر نیچے جاتے ہیں، تو آپ ڈیتھ دے رہے ہیں، موت دے رہے ہیں اس طبیعت کو جو کہ یاتسر ہارا ہے، جو کہ ایول انکلینیشن ہے، جو کہ بری طبیعت ہے، تاکہ جب آپ پانی سے باہر نکلیں تو آپ نہ صرف اپنے گناہوں سے، اپنی گندگی سے پاک ہوں، بلکہ آپ اپنی اس بری انکلینیشن سے بھی آزاد ہوں، آپ گڈ انکلینیشن میں، اچھی طبیعت میں زندگی گزاریں، جو طبیعت ہے
خدا کی فرما برداری، خدا کے آئین احکام کے ساتھ چلنا اور اس کی مرضی کو پورا کرنا اور سچائی کے ساتھ پورا کرنا۔ ایسے نہیں کہ آپ کے منہ پہ کچھ اور بات ہو اور دل میں کچھ اور بات ہو۔ اگر ایسا ہے تو آپ دونوں انکلینیشنز کے ساتھ پھر زندہ ہیں، پھر اس بپتسمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ میں ایول انکلینیشن، آپ میں یاتسر ہارا، آپ میں بری طبیعت موجود ہے اور زبان پر کچھ اور بات ہے، زبان پر آپ یہ تاثر دے رہے ہیں، یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ آپ یاتسر ہاتوو کے تابع ہیں، تو دیٹ از اگین رانگ۔ اور اسی چیز کو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ مکاشفہ کی کتاب میں، وہ ریویلیشن میں بھی کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ یا تو سرد ہو یا گرم ہو، یاتسر ہارا یا یاتسر ہاتوو، ایول انکلینیشن یا گڈ انکلینیشن، دونوں کا جو امتزاج ہے وہ بڑا منافقانہ ہے، وہ بڑا غلط ہے۔ پھر بپتسمہ کے حوالے سے یہ چیز ہم سب کو علم ہے کہ جیسے بپتسمہ کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ڈیفینیشن ہے، وہ بپتیزو کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے کہ جیسے آپ کسی کپڑے کو رنگنے کے لیے ڈبو دیں، ویسے بپتسمہ لیا جائے، فل ایمرجن کے ساتھ لیا جائے، پانی میں پوری طرح ڈوب کے لیا جائے۔ تو جب آپ کسی کپڑے کو رنگتے ہیں تب بھی آپ اسے پانی میں پورا رنگتے ہیں، اس کے اوپر چھٹے نہیں مارتے، اس کو سپرنکلنگ سے نہیں رنگتے۔ تو اسی طرح عزیزو، پولوس یہ سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ پانی میں جاتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، یسوع مسیح کی زندگی میں، ابدی زندگی میں شامل ہونے کی بات کرتے ہیں، تو یسوع مسیح کا رنگ تو آپ کے اوپر چڑھنا چاہیے۔ اگر یسوع مسیح کا رنگ آپ کے اوپر چڑھ ہی نہیں رہا تو کیا فائدہ ایسے بپتسمے کا، اور کیا فائدہ ایسی نہانے کا اور غسل کرنے کا اور مکوا کرنے کا؟ اگر آپ نے بپتسمہ لینا ہے تو مسیح کے ساتھ مرنا ہے، اور مسیح کے ساتھ جی اٹھنے والی جو کوالٹیز ہیں، جو ٹریٹس ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آنی چاہیے۔ عزیزو، مکوا کا یا بپتسمے کا یا بیپٹزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ نیا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسینز جو ہیں، اسینی لوگ جو ہیں، وہ اپنی کمیونٹی میں، اپنے جو لوگ ہیں ان میں شامل ہونے والوں کے لیے بپتسمہ کو فرسٹ پرائیورٹی کہتے تھے۔ اسی طرح جب یہودیت میں نوجوان لڑکا یا نوجوان لڑکی اپنے طور پر باقاعدہ شامل ہوتے ہیں تو ان کا جو بار مtzوا ہوتا ہے اس میں مکوا کا ایک خاص، بپتسمے کا ایک اسپیشل سیکشن ہوتا ہے۔ سو بپتسمہ جب اس ایمانداروں کے گروہ میں شامل ہونے کے حوالے سے پولوس رسول ذکر کر رہے ہیں، اس ایمانداروں کے گروہ جس میں یہودی اور غیر یہودی شامل ہوتے جا رہے ہیں، مسیح کے حوالے سے، یشوع مسیح کے حوالے سے پولوس بپتسمے کو تفصیل سے سمجھا رہے ہیں، اس کی سگنیفیکنس بتا رہے ہیں، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ کوئی رسم فار دا سیک آف رسم نہیں ہے، یعنی صرف پانی میں جانا اور باہر نکلنا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک تھیولوجی ہے، ایک تعلیم ہے جس کو پولوس چند الفاظ میں بڑی گہرائی سے سمجھا رہے ہیں، اور یہی وہ بات ہے عزیزو جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وگرنہ پھر پولوس کے الفاظ کو سطحی طور پر پڑھ کے سمجھ کے ہم اس ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو حاصل ہی نہ کریں جو پولوس بتا یا سکھا رہے ہیں تو کیا فائدہ۔ سو بپتسمہ کے حوالے سے ہم مزید سیکھتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ عزیزو، ایک اور بات آپ کے گوش گزار کر دوں، آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگرچہ ہم یسوع مسیح منسٹری کا حصہ نہیں ہیں اور یسوع مسیح منسٹری کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تاہم تحسین بھائی مسیح میں ابھی بھی میرے بھائی ہیں، اور ہم ان کے لیے اور بہن شکائنہ کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ہم خداوند کی خدمت، آپ کی خدمت، کلام کی ترویج کرتے رہیں گے۔ نبیوں کی کہانی کا یہ ڈیلی سلسلہ، دنیا کا نور کا ویکلی سلسلہ، راہ کی روشنی پروگرام جو ہم فیس بک پر کرتے ہیں، وہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور ہم ذاتی حیثیت میں اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا یا ان کو یہ امپریشن ملا کہ شاید ہم اپنی منسٹری بنانا چاہ رہے ہیں۔ ایسا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو خداوند کو سامنے رکھ کر ایسا بھی ضرور کیا جائے گا، تاہم فی الحال صرف اور صرف آپ کی خدمت، کلام کی ترویج
اور سب سے بڑھ کر خداوند کی خدمت سادگی کے ساتھ ہم جاری رکھیں گے۔ آپ کے جو عزیز بہن بھائی دوست خداوند کے کلام کے ان پروگرامز کو، نبیوں کی کہانی کو، دنیا کے نور کو، راہ کی روشنی کو سننا دیکھنا چاہتے ہیں، کلام مقدس سے برکت پانا چاہتے ہیں، وہ ہم سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فون نمبرز موجود ہیں، آپ انہیں ہمارے فون نمبرز بتا سکتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں۔ شالوم۔